अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बड़े अजीब सिनेरियो के अंदर, इसलिए आज मैं बिल्कुल बाहर बैठा हुआ हूँ और मैं इससे पहले एक मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि आइंदा जहाँ पर जैसे ही कोई टॉपिक सामने आएगा बस वहीं पर उस वीडियो को शूट करना है। बहरहाल अभी बैठा हुआ था, किसी ने तवज्जो दिलाई मर्दान वाले वाक़े की तरफ, और कल किसी ने व्हाट्सएप किया क्लिप कि स्कूल के कुछ बच्चे बाहर निकल रहे हैं और उनको ख़त्म नबूवत का नहीं पता। बेसिकली मसला कहाँ पर है, देख रहे हैं ये चीज़ें। 2005 में पहली दफ़ा नॉर्वे से, डेनमार्क से कार्टूनिस्ट ने जुर्रत की कि मैं कार्टून बनाऊं और इसको मैं शाया करूं, पब्लिश करूं। तो उस वक्त के मुसलमानों में इस कदर गैरत कि जितनी टेलीनॉर की सिमें थी तोड़ के फेंक दी गई। कोई कुछ नहीं करेगा, कोई इनको फ़ायदा नहीं देगा। मुआशी तौर पे इनको मजबूत करके गोया अपने आस्तीन के सांप को पालने के मुतरादिफ। फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा हरकतें, जुर्रतें शुरू कर दी। करते 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 आमर चीमा वाला वाक़या भी वजूद में आता है। वजह क्या है कि आए दिन ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि कोई ना कोई उठता है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करता है। हालांकि इंटरनेशनल फॉर्म पर इस्लामोफोबिया की बात हो चुकी, ख़त्म नबूवत की बात हो चुकी, फिर क्यों ये वाक़यात जन्म लेते हैं और फिर क्यों इन वाक़यात को जो है किसी न किसी तंजीम से मंसूब किया जाता है। आप देख लीजिए, जब भी कोई वाक़या रुनमा होता है उसको किसी न किसी तंजीम के साथ, मिसाल के तौर पर जब कभी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है उसके बचपन तक जाते हैं और कहते हैं हाँ जी इसने बचपन में फलां जगह से नाजरा पड़ा था। बैसियत मुसलमान कोई भी ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में ऐसा हो कि जो अपने बच्चे को जैसे वो बोलने के काबिल हो और वो उसको मदरसे मस्जिद को न भेजता हो कारी साहब के पास, वहाँ के मुअल्लिम मौलवी साहब के पास कि आप इसको कुरान सिखाइए। तो क्या कुरान की तालीमात दे रहा है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे भाई। आ जाते हैं, पहली चीज़ एक एंकर सवाल करते हैं बच्चों से, ख़त्म नबूवत किसको कहते हैं? बच्चों को नहीं पता। कैसे पता हो सकता है जबकि बच्चों को असातिज़े किराम पढ़ा रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं। मसला सिखाने का है, पढ़ाने का नहीं है। तोते की तरह रटना नहीं है। आप देख लें, अभी लाइव जाके देख लें, तोते कलमे भी पढ़ रहे हैं। तो कलमा रटना नहीं है मेरे भाई, ये अकीदे पढ़ने के नहीं, ये सीखने के हैं, सीखने के हैं, समझने के हैं, ज़िंदगी में लाने के हैं। तो पहली बात सिखाया जाए, पढ़ाया ना जाए। दूसरी बात, शातम रसूल नाउज़ बिल्लाह, कोई शख्स आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डाका डाले, कोई शख्स नाउज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में या किसी भी नबी के बारे में कोई गलीज़ या गंदी ज़बान इस्तेमाल करे तो वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। शरीयत में शातम रसूल की तारीख़ आप पढ़ के देखिए, क्या सज़ा है? एक ही सज़ा है, वो है मौत। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का पर आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया, सबको मुआफ़ कर दिया, स्वाय उस शख्स के कि जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत का मजाक उड़ाता था, जो ख़त्म नबूवत का मजाक उड़ाता था, जो रसालत का मजाक उड़ाता था, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाता था। आपने गुलाफ़े काबा पकड़ के खड़ा था वो शख्स और आपने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बांदी जो नबूवत का मजाक उड़ाती थी उसको एक साहबी कत्ल करके आते हैं और आप किसी कसास का किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देते, उसको हदर बिल्कुल एक फालतू खून शुमार करते हैं। और मुसलमा कज़्ज़ाब दावे नबूवत करता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक। मदीने के हालात ख़राब हैं, लोग ज़कात से इनकार कर रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद पहले लश्कर रवाना करने जाओ, उसकी सरकोबी करके आओ। ख़त्म नबूवत पर कभी किसी ज़माने में आज तक कभी भी उसकी कोई नरमी नहीं। हमारे आइन में मौजूद है ये चीज़ कि अगर कोई शख्स नाउज़ बिल्लाह अगर वो इकरार करता है इस बात करके उसने शान रिसालत के अंदर कोई तौहीन आमेज़ बात कही, मुज़ाहका है बात कही, या वो गवाह उसकी गवाही दे देते हैं तो इस सूरत में उसकी सज़ाए मौत है। मर्दान में जो वाक़या हुआ, जो उसका थोड़ा सा पस मंज़र हकीकत को भी देख लीजिए करें। अब वो मौलाना साहब थे, निगार आलम साहब, कुछ मीडिया पे जब बात होती है ना, बात ज़ुबान से आगे बढ़ते बढ़ते बात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। बहरहाल जो मकामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि निगार आलम साहब ने ये बात कही
کہ میں آپ کے سامنے پیغمبر یا صحابی کی بات نہیں کرتا، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ یہ شخص سوالڈیر جس علاقے میں یہ واقع ہوا اس کے لیے پیغمبر سے کم نہیں ہے۔ اب ایک اور بیانی کی طرف آ جائے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ اس کلمے سے نجات دلوانا چاہتا ہوں، تو لوگوں نے، بلکہ بعض لوگوں نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا اور کہا کہ یہ شخص تو بالکل کلمے کی توہین کر رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال موقع پہ وہ شخص پکڑا گیا، پھر وہاں پر پولیس آئی، اب لوگوں نے اور افراد کو بلا لیا، تو وہاں پر 2 گروپ بن گئے اور ایک پولیس، کل ہم کہتے ہیں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ پولیس کے ساتھ مذاکرات میں لگ گیا، ایک گروپ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا اس وکٹم پر کہ یہ کہیں پر یہ نکل کر نہ چلا جائے۔ اس دوران میں پولیس نے جب دیکھا حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں، اس شخص کو دکان میں بند کر کے شٹر نیچے کر دیا اور خود ادھر مذاکرات میں لگ گئے۔ پولیس کا مطالبہ یہ تھا اور عمومی مطالبہ یہ تھا کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کیا جائے، اس کے بیان کو آن دی ریکارڈ لایا جائے اور پھر اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے، جبکہ مقامی جو لوگ تھے انہوں نے جذبہ حب رسول کے اندر آ کر اس شخص کو ماورائے عدالت ہی قتل کی سزا دے دی۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، یہ بات چلتی آئی ہے، چلتی رہے گی۔ کب تک؟ جب تک کہ 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا، آج 2023 سے 76 سالوں میں آج تک کون سا ایسا شخص ہے جس کو ختم نبوت کی توہین کرنے پر سزائے موت دی گئی ہو؟ آن دی ریکارڈ ان کی باتیں موجود ہیں، وہاں ویڈیو میں موجود ہیں، کیمرہ کی آنکھ ان کو دیکھ رہی ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر وہ بات کر رہے ہیں۔ تو کون سا ایسا شخص ہے جس کو آج تک سزا دی گئی ہے؟ جب سزا نہیں دو گے تو یہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا، جس وقت ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، تو انہوں نے کہا میری کیا رائے ہے کہ آپ صرف آگے سے، جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی نیٹ ورک ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو پکڑ لیتے ہیں، مگرمچھ کو کیوں نہیں مارتے؟ آپ اسباب کو کیوں نہیں ختم کر رہے؟ یہاں پر سبب کیا ہے؟ یہاں پر سبب پہلا دین سے دوری، دوسرا ہماری قانون سے لا علمی، اور سب سے بڑا سبب قانون کی بر وقت فراہمی نہیں ہے۔ وین جسٹس از ڈیلے لائک جسٹس از ڈینائڈ، جب انصاف میں تاخیر ہوتی ہے گویا انصاف کالعدم ہے، دیا ہی نہیں جاتا، وہ رحم ہے، وہ سمپتی ہے، وہ انصاف کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو جتنے لوگ، اگر آپ زینب معصوم بچی والے واقعے کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے ود ان ڈیز سزائے موت دے سکتے ہو، تو آپ ایسے کیسز کو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ڈے ٹو ڈے کر کے ٹرائل کر کے ختم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں لوگ پیدا کر رہے ہو کہ وہ عدالت میں جج کے سامنے ایک آدمی کو آ کے گولی مار رہا ہے؟ کیوں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ تو بہرحال اس شخص نے توہین کی ہے، یہ بالکل قابل سزا ہے، اور اس کی سزا صرف اور صرف سر تن سے جدا، شاتم رسول کی۔ لیکن کیا یہ سزا دینا میرا اور آپ کا کام ہے؟ نہیں بھائی، میرا اور آپ کا کام ان کو پکڑ کر لائیے، عدالت میں کورٹ کے سامنے پیش کیجئے، ثبوت پیش کیجئے، گواہ پیش کیجئے، اور پھر اس کے بعد عدالت اپنی کارروائی کرے، اور دنوں میں، مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں میرے بھائی، جب رات کے وقت ضمانتیں منسوخ ہو سکتی ہیں، ضمانتیں مل سکتی ہیں، تو ایسے کیسز میں جس میں ہماری آخرت متعلق ہے، ایمان متعلق ہے، ہمارا دین جس سے متعلق ہے، جس میں پوری انسانیت متعلق ہے، اس کی توہین کی بات آ جائے، اس عقیدے پہ ضرب لگانے کی بات آ جائے، پھر کیوں عدالتوں کا انتظار کیا جائے؟ کیوں سالوں وکیلوں اور ان چیزوں کا انتظار کیا جائے؟ کیوں اس زمانے والا انصاف نہ لایا جائے جو ریاست مدینہ میں دعوے دار آ رہا ہے، گواہ لے کے آ رہا ہے، ایٹ دی اسپاٹ اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، قتل کا فیصلہ، چوری کا فیصلہ، ڈاکے کا فیصلہ، دھوکے کا فیصلہ، ہر چیز کا فیصلہ ایٹ دی اسپاٹ ہوتا تھا، تو پھر کیوں اتنے نازک سینسیٹیو ایشوز پر کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ ایز آئی سیڈ کہ جب جسٹس، جب انصاف ڈیلے ہوتا ہے وہ ڈینائی ہوتا ہے، وہ کل عدم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آج بھی یہ سنجیدگی سے اس پہ کام کریں، اس کو سیاسی رنگ مت دیں۔ یہاں میں درخواست کروں گا عمران خان صاحب سے بھی، اور تحریک انصاف والوں سے، اور ان کے رہنماؤں سے، اور ان کے کارکنوں سے بھی، ایسے شخص کو سٹیج پہ نہ آنے دیں، ایسے شخص کے خلاف خود بھی اٹھیں۔ یہ ایمان کا بات ہے، یہ مولوی کی بات نہیں، یہ کسی پٹواری کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے۔ آپ پہلے میدان میں آئیں اور ایسے شخص کو اپنی جماعت سے نکالیں، اپنی تحریک سے نکالیں، اپنے سٹیج سے اتاریں اور اس کو لگ کر دیں، اور اس سے اپنی لا تعلقی ظاہر کریں، اور اس کو خود قانون کے حوالے کریں۔
اور باقی جماعتیں سیاسی رنگ نہ دیں، بلکہ یہ مذہب کا دین کا تعلق ہے۔ اور مولوی صاحب کو کسی نے نہیں کہا، عمران خان صاحب نے نہیں کہا تم آ کے توہین رسالت کرو۔ جو شخص انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اس بات سے ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ شخص اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی آئے اور آ کر پھر وہ ایسی بات کرے۔ اگر کسی کی لا علمی میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ اس کا گناہ گار نہیں، لیکن اگر پھر وہ اس کی تردید نہیں کر رہا اور اس کے خلاف بول نہیں رہا تو یہ بھی برابر کا گناہ گار ہے۔ بہرحال میری تمام حکام سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسے کیسز میں فی الفور سموٹو ایکشن لیں، فی الفور ایکشن لیں، ایسے کو گرفتار بھی کریں اور ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے اس کو جو اس کی قرار واقعی سزا ہے وہ اس کو دلوائیں، اور عوام سے یہ درخواست ہے، التماس ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ قانون کے کٹہرے میں اس کو جا کے کھڑا کرنا، بیٹھ سے عدالت کے باہر، تب نکلیں گے جب اس کا فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں عدالتیں کیسے دنوں میں فیصلہ کرتی ہیں۔ اور باقی اگر کوئی اس میں نرمی یا غلطی کا معاملہ کرے گا، یہاں چند دن کی عدالت ہے میرے بھائی۔ وہ شاعر کہتے ہیں ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پھر وہ رب ایسی پکڑ پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پھر کبھی اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں، رحم دل ہیں، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کے گلے میں چادر رومال ڈال کر کھینچا گیا، سانس تک رکنے لگا، گردن پر نشان پڑ گئے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت نہیں دی۔ دوسری طرف شاتم رسول کو کعبہ کے اندر، حرم کے اندر اور غلاف کعبہ پکڑے شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو شاتم رسول کی ایک ہی سزا ہے، لیکن سزا دے گی عدالت، سزا دیں گے حاکم وقت۔ میں اور آپ اس کے مکلف بالکل بھی نہیں ہیں۔ میں اور آپ اس کے مکلف ہیں کہ غلط انصاف ہوا ہے، غلط بات ہوئی ہے، روڈوں پہ آئیں، چھوڑیے اپنی اپنی جماعتوں کو، چھوڑیے سب کچھ کو۔ کیوں علماء کا انتظار ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف علماء کے نبی تھے؟ کیا صرف علماء کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے؟ نہیں میری بڑے بھائی، پوری انسانیت کے کافۃ للناس۔ تو سب کا یہ فرض ہے، سب کی یہ ذمہ داری ہے، نکلیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت کے لیے میں اور آپ نہیں کریں گے؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہہ دیا تھا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے، اللہ ناموس رسالت کی حفاظت کر لیں گے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ میں اور آپ بھی کام آ جائیں، میرے اور آپ کے بھی 2 قدم لگ جائیں۔ تو میرے بھائیو، میرا موقف اس میں بالکل واضح اور کلیئر ہے کہ یہ ایسا شخص کہ جس نے، یہ نہیں، ہر وہ شخص جو گستاخ رسول ہو، جو نبی کی توہین کرے، جو گستاخی کرے، اس کی سزا سزائے موت ہے۔ فرق یہ ہے، میرا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے میں اور آپ اس کو سزا نہیں دیں گے، اس کو سزا دے عدالت۔ اب یہ اگر سلسلہ چل پڑا، وہ لاہور کا واقعہ اٹھائے نا، وہ مسیحی کو قتل کیا گیا، توہین قرآن، حالانکہ ذاتی معاملہ تھا، اٹھا کے تو دیکھیے نا۔ تو پھر اگر اس بات پہ آگے ان کو اس میں عام دے دیا گیا، پھر تو ہر شخص اپنی دشمنی کی بنا پر دوسرے کو قتل کرے گا اور کہہ دے گا میرے پاس گواہ موجود ہے، 500 کے گواہ ملتے عدالتوں کے باہر سے، سب کو نہیں معلوم۔ تو پھر وہ پکڑ کے 2 گواہ لائے گا کہ اس نے توہین عدالت کی ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، جب سارے کے سارے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے قادری صاحب رحمہ اللہ کو سزا دی، غلط کیا، اس کی سزا کس کو مار پڑی، میرا موقف یہاں پر یہ ہے کہ جس نے گستاخی کی تھی اس کو سزا دیتے، اس کو سزا نہیں دی، پھر اس کو مارنے والے کو سزا دے دی، مان لیا، قانون یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، لیکن پھر اس کی توہین جو اس نے کی تھی اس کی تردید شائع کرتے۔ میں تو کہتا ہوں ایسوں کے سارے اثاثات ضبط کیے جائیں، ایسے کو ملک بدر کیے جائے، یہ بھی کم تر سزا ہے۔ ایسی کی تو لاش کو دفنایا نہ جائے، ایسے کا تو جنازے بھی نہ پڑھائے جائیں، پھر پتہ چلے کہ توہین رسالت کرنے والے کی، اور توہین میں اور آپ تو صبح شام کر رہے ہیں۔ ہمارا کون سا کام سنت کے مطابق ہے؟ کون سا ہمارا طریقہ سنت کے مطابق ہے؟ نہ ہماری شکل و صورت، نہ ہمارا لباس، نہ وضع قطع، نہ تربیت، نہ اولاد کی تربیت، اور ہم کہہ رہے ہیں دوسروں کو توہین رسالت کا مرتکب کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔